बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, इमरान खान को पाकिस्तानी सियासत से माइनस करने की ख्वाहिश रखने वालों ने तमाम तर जोर लगा लिया, लेकिन इमरान खान को पाकिस्तानी सियासत से माइनस ना कर सके। अहम तरीन अपडेट्स के मुताबिक 3 बड़ी शख्सियात की जानिब से इस दावे की तस्दीक कर दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान से करीबी ताल्लुक रखने वाली एक अहम तरीन शख्सियत के कि इमरान खान से 2 मुतालबात इमरान खान से किए गए। इमरान खान को यह कहा गया कि अगर आप इन 2 मुतालबात को मान लें तो आपके खिलाफ ना सिर्फ सारे केसेस ख़त्म कर दिए जाएंगे, सारे केसेस रिवर्स हो जाएंगे, आपकी रहाई के रास्ते में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी, बल्कि बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा आपके ऊपर इद्दत केस और तोशा खाना मामले और 190 मिलियन केसेस बनाए जाने के हवाले से बाकायदा तौर पर माजरत भी करेगा। इमरान खान का जवाब इंतहाई हैरान कुन था और वो मुलाकात जो कि बैरिस्टर गौहर और आर्मी चीफ के दरमियान हुई, उसकी जो तफसीलात सामने आ रही हैं, जिसके ऊपर इंटरनेशनल मीडिया भी कह रहा था कि इसके असरात आइंदा चंद दिनों के बाद सामने आएंगे। अब उस पर आर्मी चीफ के उस्ताद होने का दावा करने वाले इरफान सदीकी साहब ने अपनी तरफ से एक हैरान कुन इंकशाफ किया है और इसी दौरान फवाद चौधरी का बयान और फैसल वाउडा का बयान। फवाद चौधरी इमरान खान से मुलाकात करने की कोशिश भी करते रहे, फैसल वाउडा भी इस ख्वाहिश का इजहार करते रहे। उन दोनों के बयानात ने भी तमाम तर चीज़ें मुकम्मल तौर पर खोल कर रख दी हैं। जनाब, मामला इस वक्त अटका हुआ था, कहाँ पर मामलात खुल कर आ गए हैं सामने। इमरान खान को यह कहा गया था 20 जनवरी 2025 डोनाल्ड ट्रंप साहब के इक़्तिदार संभालने से पहले पूरी तरह से इस बात की कोशिश की गई कि इमरान खान से किसी न किसी तरह से डील हासिल कर ली जाए ताकतवर हलकों के लिए और इस चुंतखब हुकूमत के लिए। और आखिर में आखिरी जो मुतालबा इमरान खान के साथ किया जाता रहा पसे पर्दा मुज़ाकरात की सूरत, जब मुज़ाकराती कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और इस हुकूमत की मुख्तलिफ सेशन खेल रही थी, 3 के करीब सेशन के अंदर जो है वो उनके मुज़ाकरात चल रहे थे। उसी दौरान असल मुज़ाकरात हैं वो पसे पर्दा चल रहे थे। इस किस्म की इत्तलात भी आई कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में और जनवरी के पहले हफ्ते में कुछ शख्सियात की जानिब से बुशरा बीबी से भी मुलाकातें की गईं। अली अमीन गंडापुर से मुलाकातें करके उनको पैगाम पहुंचाया गया। फिर अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी दोनों ने इमरान खान से मुलाकात की और फिर इमरान खान पर दबाव बढ़ाने के लिए जो है वो नाम नहाद 190 मिलियन पाउंड का फैसला भी सुनाया गया। उसके अंदर एक मरतबा फिर जो है वो बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी के बाद फिर अली अमीन गंडापुर को इमरान खान के पास भेजा गया उनके ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए कि जनाब, अगर आप ये 2 मुतालबात मान लें कि एक तो आप मौजूदा आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे और नवंबर 2025 के बाद जो आइंदा 2 साल की एक्सटेंशन इस हुकूमत की जानिब से आर्मी चीफ को दी गई है, आर्मी चीफ साहब की इस एक्सटेंशन के ऊपर आप खामोशी इख्तियार करेंगे। इसके साथ साथ 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी इमरान खान को मैसेज दिया गया कि अदलिया के ऊपर आप बात नहीं करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आप बात नहीं करेंगे। हाँ, ये जो चुंतखब हुकूमत है, ये जो हाइब्रिड रजीम है, इसके खिलाफ आप बात कर सकते हैं, लेकिन महदूद सतह पर, और नवंबर 2025 तक यकीन दहानी कराएं कि उस वक्त तक आप सिस्टम को डीरेल करने की कोशिश नहीं करेंगे। ये वो मुतालबात थे कि जिसके जवाब में इमरान खान की जानिब से ताकतवर हलकों को वाज़े और साफ पैगाम दिया गया कि मैं आपकी ये माफ़ी मुस्तरद करता हूँ, आपकी जानिब से मेरे ऊपर बनाए जाने वाले जो घटिया केसेस हैं उन पर आपके किसी नुमाइंदे, चाहे वो फैसल वाउडा हो या मोहसिन नकवी साहब हों, उनकी जानिब से किसी भी जो है वो हमें ऑफ़र की जाने वाली किसी भी बराह रास्त या बिल वास्ता माफ़ी को मुस्तरद करते हुए वाज़े तौर पर यह पैगाम देना चाहता हूँ कि मेरे जहन में कोई पाकिस्तान का मुस्तकबिल का वज़ीर आज़म बनने के हवाले से कोई
ایسی چیز نہیں کہ میں کوئی ڈیل کر کے آ جاؤں. میں نہ بھٹو ہوں, میں نہ شریف ہوں, بلکہ پاکستانی قوم کو ڈٹ کر کھڑا کیا ہے اس نظام کے خلاف کہ جس نظام کے اندر آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان میں انصاف نہیں ہے عام آدمی کے لیے. اور جس طرح سے 9 مئی اور 26 نومبر کے معاملات میں جس طرح سے بے گناہ سیاسی کارکنان کے ساتھ ظلم و ستم کیا گیا, جس طرح سے مینڈیٹ پاکستانی عوام کا چھینا گیا, جس طرح سے پاکستانی اداروں کو تباہ کیا جا رہا ہے, جس طرح سے الیکشن کمیشن سے لے کر پاکستانی عدلیہ میں اپنی مرضی کے بندے بٹھا دیے گئے ہیں. اب میرا مطمع نظر صرف یہ نہیں کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں آپ سے کو ڈیل کر کے, بلکہ اس لڑائی کو ہم آخری سطح تک لے کر جائیں گے. اور پاکستانی عوام کو میرا یہ پیغام ہے کہ انہوں نے ہار نہیں ماننی. اس زمن میں خاص طور پہ کل آخری بیان جو اڈیالہ جیل کے باسی قیدی نمبر 804 کی جانب سے جاری کیا گیا وہ انتہائی امپارٹنٹ ہے. اس کے بعد دیگر تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں. عمران خان نے کہا مہذب دنیا میں ڈیفیمیشن یعنی ہتک عزت کی سزا جرمانے کے طور پر دی جاتی ہے, یہ ایک سول لائبلٹی ہے, لیکن پاکستان میں پیکا کا کالا قانون منظور کر کے ڈیفیمیشن کی سزا 5 سال کر دی گئی ہے. دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سرکاری محکموں کی توہین پر بھی سزا سنائی جا رہی ہے. برطانیہ سمیت تمام ترقی یافتہ ممالک میں ڈیفیمیشن کی سزا جرمانے کے طور پر دی جاتی ہے, کیونکہ دنیا جمہوری اقدار اور اظہار آزادی رائے کو لے کر آگے کی طرف بڑھ رہی ہے. لیکن پاکستان میں ایسے غیر جمہوری قوانین منظور کر کے جمہوری اقدار کا گلا گھونٹا جا رہا ہے, آزادی اظہار رائے اور آزادی صحافت کا قتل کیا جا رہا ہے. ان سب کا مقصد یہی ہے کہ 8 فروری کے مینڈیٹ چوری سے لے کر عوام کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرنے تک, 9 مئی فالس فلیگ سے 26 نومبر قتل عام تک جو بھی ظلم و بربریت کی گئی, اس پر کسی کو آواز اٹھانے کی جرت نہ ہو. تمام تر چیزیں کھول کر ایک بار پھر عمران خان کی جانب سے بیان کی گئیں. عمران خان نے کہا اس کٹ پتلی حکومت نے سوائے غیر قانونی ترامیم کے ذریعے عوامی بنیادی حقوق کی توہین کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا کارنامہ نہیں کیا. 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کے پر کاٹے گئے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینئر ججز کی موجودگی کے باوجود باہر سے چیف جسٹس کی تقرری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جو قاضی فیض عیسیٰ پارٹ 2 ثابت ہوگا. ہم اس طرح کے ججز کی تقرری کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. چیف الیکشن کمشنر کے عہدے پر تقرری بھی میرٹ کی بنیادوں پر ہونی چاہیے, ورنہ سکندر سلطان راجہ جیسے گھنونے کردار جنم لیتے ہیں جو عوام کی بجائے اسٹیبلشمنٹ کی خدمت کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں. سکندر سلطان راجہ آرٹیکل 6 کا مستحق ہے, کیونکہ اس نے عوام کا مینڈیٹ دن دہاڑے چوری کر کے فارم 47 کی حکومت کی سہولت کاری کی. 8 فروری کو ملک بھر میں یوم سیاہ منایا جائے گا. اس دن عوامی مینڈیٹ پر شب خون مارا گیا, پہلے انتخابات کو ملتوی کیا گیا, 9 مئی کا ڈرامہ رچایا گیا تاکہ تحریک انصاف کو کچلا جا سکے. اس کے باوجود عوام نے جوک در جوک نکل کر تحریک انصاف کو ووٹ ڈالے, مگر نتائج کو بے شرمی اور بے دردی سے ملک جو ہے وہ بدل کر ملک کو اندھیروں میں دھکیل دیا گیا. اب 8 فروری کے ڈاکے کی پردہ پوشی کے لیے پیکا اور 26ویں ترمیم جیسے قانون منظور کیے جا رہے ہیں. ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹوں کا سہارا لینا پڑتا ہے. حکومت مذاکرات کی صورت میں ڈھونگ رچا رہی تھی, اس سے ان کے اپنے چہرے عیاں ہوئے ہیں, اور 9 مئی ہو یا 26 نومبر دونوں کی تحقیقات ہوں تو سب کچھ سامنے آ جائے گا. اور یہی ہے وہ معاملہ کہ جس سے بچنے کے لیے یہ اندر سے خوفزدہ ہیں, کیونکہ سچ یہ ہے کہ یہ خود ان واقعات میں ملوث ہیں, خود ان واقعات میں ملوث ہیں. بددیانت کبھی بھی نیوٹرل امپائر کے ساتھ نہیں کھیلتا, ان کے اختیار میں ویسے بھی کچھ نہیں. یہ جو بھی کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی منشا سے ہی کرتے ہیں. قرآن میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا بار بار ذکر آیا ہے کہ اچھائی کا ساتھ دو اور برائی کے خلاف ڈٹ جاؤ. جمہوریت کی بنیاد اخلاقیات پر ہے. اللہ پاک نے منافق کی نشانی بیان کی ہے کہ وہ برائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. جو لوگ منافق ہوتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں رسوائی ہے. بے غیرتی اور ڈٹائی کا کوئی توڑ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ انسان میں غیرت پیدا کرتا ہے. بے غیرت انسان اللہ کے سوا دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے. ایک قوم صرف غیرت پر کھڑی ہوتی ہے اور ترقی کرتی ہے. بے غیرت انسان یا قوم صرف بھیک مانگتی رہ جاتی ہے. کوئی بھی قوم صرف انصاف اور قانون کی حکمرانی سے آگے بڑھ سکتا ہے. انصاف وہی لوگ دیتے ہیں جن میں اخلاقیات زندہ ہوں. مدینہ کی ریاست انہی اصولوں پر کھڑی ہوئی تھی اور پھر مسلمانوں نے پوری دنیا میں حکومت کی. ہمیں بھی اگر اپنی سمت کا درست تعین کرنا ہے تو اخلاقی تربیت پر توجہ دینی ہوگی, بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کرنا ہوگا اور انسانی جان کی قدر کرنا ہوگی, ورنہ ہمارا مستقبل روشن نہیں ہو سکے گا. مدینہ کی ریاست میں ایک یہودی نے خلیفہ وقت حضرت علی
کے خلاف مقدمہ جیت لیا تھا۔ انصاف کا یہ اصول اسلامی معاشرے کی حقیقی روایات ہیں جنہیں ہم فراموش کر چکے ہیں۔ اسلام اور جمہوریت کے اصولوں کو فراموش کرنے کی وجہ سے ہی ہماری معاشرت اور معیشت دونوں تباہ ہو چکی ہیں۔ اگر ہم حقیقی آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں انہی اصولوں کو اپنا کر اپنی جد و جہد جاری رکھنا ہوگی۔ جو انسان بے خوف ہو کر صرف اللہ سے ڈرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ جو خوف زدہ رہتا ہے وہ کبھی کامیاب انسان نہیں بن سکتا۔ جو انسان کبھی ہار نہیں مانتا وہی مراد پاتا ہے۔ لہٰذا میری قوم نے کبھی ہار نہیں ماننی۔ لے جناب، یہ ہے عمران خان کا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو صاف اور دبنگ پیغام کہ میں نہ بھٹو ہوں، میں نہ شریف ہوں، میں عمران خان ہوں، پاکستانی عوام کا کپتان، اور آپ نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان عمران خان کے اس بیان کے ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان تمام تر معاملات کو لے گئے ہیں۔ جناب اگلے مرحلے میں مزاحمتی تحریک کا آغاز 8 فروری سے ہونے جا رہا ہے، اور اس مرتبہ ماحول ذرا مختلف ہوگا کیونکہ 8 فروری 20 جنوری سے پہلے نہیں بلکہ 20 جنوری کے بعد آ رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے آگے چل کر واضح ہوگا۔ حکومت کیوں 20 جنوری کے بعد بے چین ہے اس کا واضح ثبوت جو ایک نام نہاد امریکی سرمایہ کار رچرڈ کیا کہا جا رہا ہے جناب انہیں جینٹری بیچ کا دورہ ہے، اور ان کے متعلق تمام تر بھانڈے پھوٹ چکے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، جنہیں ڈونلڈ ٹرمپ کا بزنس پارٹنر اور بہت بڑا سرمایہ کار قرار دیا جا رہا تھا، جن کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی جو کروائی گئی کچھ صحافیوں کو بٹھا کر کے جناب رچرڈ گرنل کو غلط بتایا پی ٹی آئی نے، یا رچرڈ گرنل نے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہوا، اور یہ تمام تر جھوٹ کا سہارا اس حکومت کی جانب سے لیا جا رہا ہے۔ اب خبریں کی جا رہی ہیں کہ جناب کوئی بھی عہدیدار اپنے ماضی کے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا کرتے ہیں جب وہ کوئی عہدہ سنبھالتے ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک مخصوص مدت کے بعد ان کے اکاؤنٹ سے اپنے آپ ٹویٹ ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں۔ اگر اسی کو سچ مان لیا جائے کہ انہوں نے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیے ہیں تو ایک ٹویٹ تو اب بھی موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سرچ کیا جائے تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے حوالے سے کوئی ٹویٹ نظر وہاں پر نہیں آتا، اور یہ تمام تر جو جھوٹ ہے وہ اس چنتخب حکومت کی جانب سے پھیلایا جا رہا ہے، کیونکہ معاملات اب 20 جنوری کے بعد انہوں نے طے کرنے ہیں۔ آرمی چیف صاحب کے استاد کو دوبارہ سے میدان میں عرفان صدیقی صاحب کو اتارا گیا ہے۔ انہوں نے جناب دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے دوسری میٹنگ کے بعد جناب یہ جو ہے وہ عمران خان، شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد، اعجاز چودھری اور محمود الرشید کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا۔ تو جناب یہ تو آپ عمران خان کے اس بیان کی تصدیق کر رہے ہیں، یہ کون سی بڑی بات آپ بتا رہے ہیں؟ آپ ہمیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا، تو 7 4 6 نام تو آپ نے خود دیے ہیں۔ عمران خان تو یہ بات واضح کر چکے کہ بات ان کی رہائی کی نہیں ہے، تمام بے گناہ اسیران کی رہائی کی ہے، جس میں ظاہری بات ہے عمران خان بھی شامل ہیں۔ تو اس میں ایسی کون سی نئی بات ہے جس کی آپ کی جانب سے انکشاف کیا جا رہا ہے؟ خطرناک ترین یا سنسنی خیز یا ہوش ربا یا حیران کن کہہ کر پاکستانی ٹی وی چینلز اس بیان کو چلا رہے ہیں کہ دیکھیں جناب پاکستان تحریک انصاف تو عمران خان کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد، اعجاز چودھری اور محمود الرشید کی رہائی کا مطالبہ کر رہی تھی۔ تو اور کیا مطالبہ تھا پاکستان تحریک انصاف کا؟ یہی تو کر رہے تھے کہ 26 نومبر ہو، 9 مئی ہو، دیگر معاملات ہوں، ان میں بے گناہ قیدی جو ہیں، اسیران جو ہیں، عمران خان سمیت پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے وہ اولین قیادت سمیت دیگر سیاسی کارکنان سمیت ان کو جو بے گناہ سیاسی کارکنان ہیں، رہنما ہیں، ان کو رہا کیا جائے، اور 26 نومبر اور 9 مئی کے معاملے کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، تحقیقاتی کمیشن۔ تو جناب یہی تو عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کہہ رہے تھے کہ آپ نے یہ مطالبہ نہیں مانا۔ تو آرمی چیف کے استاد جناب عرفان صدیقی صاحب، آپ نے کون سا بڑا انکشاف کیا ہے؟ یہ بات پاکستانی عوام کو بتا کر کے پاکستان تحریک انصاف تو عمران خان اور دیگر رہنماؤں کی رہائی کا مطالبہ کر رہی تھی۔ جناب اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کے حوالے سے فواد چودھری جنہوں نے ملاقاتیں کرنے کی کوششیں کی عمران خان سے لیکن سنوائی نہیں ہو سکی، انہوں نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی کہ عمران خان کو مائنس کرنے کے چکر میں پاکستان کا نقصان کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا جناب کہ حکومت عمران خان کو مائنس کرنا چاہتی ہے، اور ابھی بھی انہوں نے حکومت کی طرف اشارہ کیا، پورا سچ انہوں نے نہیں بولا، حکومت نہیں بلکہ پاکستان کے طاقتور حلقے عمران خان کو مائنس کرنا چاہتے ہیں۔ اور فواد چودھری صاحب نے ان بٹوین دا لائن اپنی طرف سے وہ جو کہا نا کہ ایک جو مخصوص پیغام انہوں نے پہنچانا تھا کسی کی طرف سے، وہ بھی پہنچایا کہ مارچ تک اگر عالمی دباؤ نہیں بنتا تو موجودہ سسٹم مزید تباہی کی طرف جائے گا۔ اور کہنا ان کا یہ ہے کہ سوشل میڈیا اور عدلیہ کو قانون سازی کر کے مینج کرنے کی کوشش کی گئی ہے، متنازع پیکا ایکٹ اب لے آئے ہیں۔ اس سے پہلے جو روایتی ہمارا میڈیا ہے یا جو عدلیہ ہے انہیں بھی مینج کر لیا گیا ہے،
اور ایک طرف ابھی جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے بھی سارا کردار ادا کیا. اس رویے کو کیا کہنا چاہیے, منافقت نہیں تو کیا ہے. ایک طرف صحافیوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں, ذوالفقار علی بھٹو اور بینظیر بھٹو کے نظریات ہمیں سناتے ہیں, بڑی لیفٹ کی اور لبرلزم کی بات کرتے ہیں, اور دوسری طرف اسپیکر ایکٹ کو بھی منظور کرواتے ہیں. اور یقیناً جو ہے وہ یہ درست بات کی جا رہی ہے صحافیوں کی جانب سے کہ اب ذوالفقار علی بھٹو اور بینظیر بھٹو کی جو روح ہے وہ تڑپ رہی ہوگی جو پیپلز پارٹی کا کردار ہے. اچھا, پھر یہ کہا جا رہا ہے جناب امریکہ, یورپی یونین, برطانیہ ابھی خاموش ہے پی کے ایکٹ پر, تو جناب رد عمل بالکل آنا ہے. صرف یہیں سے نہیں آنا بلکہ اور بڑی سطح کے عالمی اداروں سے بھی آنا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف معاملات کو عوام کے اندر لے کر جا رہی ہے. عمران خان کی جانب سے واضح کر دیا گیا ہے اپوزیشن اتحاد بنانے کی آپ کوشش کریں, نہیں اپوزیشن اتحاد بنتا تو پھر اسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف تو ہے ہی, ان کے ساتھ رب تعالیٰ کی مدد ہے, پاکستانی عوام کی حمایت ہے, وہ تو ہیں ہی. پنجاب کے اندر عالیہ حمزہ کی نوجوان قیادت, کے پی کے اندر جنید اکبر کی نوجوان قیادت, اور ان کا یہ کہنا کہ ہومیوپیتھک قیادت پیچھے کی جائے گی اور ہارڈ لائنر سامنے آئیں گے, یہ بڑا پیغام ہے پاکستان کے طاقتور حلقوں کو اور اس منتخب حکومت کو کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر میدان جو ہے وہ سجے گا عوام کے اندر ہی, اور پاکستان تحریک انصاف اور پاکستانی عوام اس سسٹم کو, یہ جو ایک ناجائز سسٹم ہے, ہائبرڈ رجیم جو ہے وہ یہ ساری پاکستان کے اندر چل رہی ہے, اس کو بدل کر ہی دم لیں گے. اپنا بہت خیال رکھے گا, دعاؤں میں یاد رکھے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.